बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की जब बात आती है तो इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर का पहिया चलना बहुत ज़रूरी होता है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान तो किया गया कि कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जाएगा, मगर वो कंस्ट्रक्शन पैकेज का सिर्फ ऐलान है, अभी तक उसमें क्या होगा या रिलीफ है या नहीं, इसके हवाले से कोई तफसीलात नहीं दी गई। इसके हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और इसी के साथ साथ 2.5% तक काइबोर में कमी की गई है, इसके क्या असरात होंगे हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे और रियल एस्टेट सेक्टर पे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में सीबीडी पंजाब के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सीबीडी पंजाब को दुबई का जिस तरह डाउनटाउन है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से अगर हम बात कर लें या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात कर लें तो ये हुकूमत पंजाब का एक प्रोजेक्ट है, इस पर भी बात करेंगे कि इसमें क्या पेशरफ्त हुई, क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है। और खास तौर पर गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड जो है वो कनेक्ट करता है सीबीडी पंजाब इस प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी कि इसके जरिए एक वसी मेन बुलेवार्ड बनाया गया है जो कि कनेक्ट करता है गुलबर्ग को वॉल्टन के साथ। तो उस रोड की क्या अपडेट है, कितने लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, आने वाले वक्त में क्या फायदा होगा, आम आदमी को इसका क्या फायदा होगा, इन तमाम तर चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीबीडी से डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन जनाब आसिफ बाबर साहब, जबकि मेरे साथ प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियोज में मौजूद होंगे मियां मुबशर सईद साहब जो कि ऑल रियल्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मगर वक्त हुआ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से जनाब मियां मुबशर सईद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑल रियल्टर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। जबकि इन्हीं के साथ मुझे लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जनाब आसिफ बाबर साहब ने, जो कि डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन सीबीडी पंजाब है। मियां मुबशर सईद साहब, आपके जानिब आऊंगा। पहले तो क्विकली बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से। गुज़िश्ता एपिसोड में भी मैंने बात की कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि कंस्ट्रक्शन पैकेज देने का एक ऐलान हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी कोई पेशरफ्त नहीं है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है। चूंकि हमने देखा बजट से लेकर अब तक रियल एस्टेट सेक्टर पर जो टैक्सेस लागू किए गए उस पर भी बात होती रही, फिर एफबीआर से रिलेटेड बात होती रही। अब ये जो रिलीफ की एक तरह बात आ रही है या पैकेज की बात आ रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया रिजवान सरवर साहब, आप बुलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ज़ख्म कहीं ना कहीं दिखाने की जगह मौजूद है और वो मीडिया है। तो यकीनी तौर पे आपने जो बात की कंस्ट्रक्शन पैकेज की या रिलीफ पैकेज की जो बात की, अभी तक तो आपने भी बात की और गवर्नमेंट की तरफ से भी बात की गई, कोई इस पे अमल नहीं है। और बातों पे यकीन करके तो हमने जो भी चीज देखी हमेशा जो है ना इसी तरह से हुआ कि उन बातों को उस तरह से पूरा नहीं किया गया। जब तक चीजों को वाज़ेह करके सामने ना लाया जाए, उस पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि उस पर कोई भी तबसरा करना फजूल होगा। और दूसरे नंबर पे मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि जब तक बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बनती रहेंगी, जब तक बंद कमरों में बैठ के हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिसीज़ बनाएगी और खुद ही उन्हें तैयार करेगी, जिन्हें के अवाम के दुख दर्द का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और उन पर क्या बीत रही है, तो वो पॉलिसीज़ कभी भी सही बन ही नहीं सकती। लिहाजा मुझे ज़ाती तौर पे इससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा रिलीफ वाला ये पैकेज देंगे भी। सिर्फ दिल को के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात है। अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह चीज सामने आई भी नहीं है। कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई, कोई बोर्ड मीटिंग हुई हो, किसी भी हवाले से आपको ऑन बोर्ड लिया हो या आपके एसोसिएशन को? जी बिल्कुल, जिन चीज़ों में हमारी एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यूएशन टेबल के हवाले से हमारी एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया गया। मैं ज़ाती तौर पे भी वहाँ पे गया, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनका जो रवैया है वहाँ पर हमें बुलाकर ये चीज़ कही गई कि ये हमने ये डिसाइड कर दिया है, आप यहाँ पर आए हैं मुज़ाकरात की जगह पर, आपको यहाँ पे सिर्फ साइन करने हैं। अच्छा। साइन कीजिए और यहाँ से आप जा सकते हैं, अदरवाइज जो है हमारी मीटिंग जो है वो नाकाम है और आप अगर चले भी जाएंगे तो हमने जो करना है हमने यही करना है। अच्छा मियां साहब, आप ये बात कर रहे हैं जो एफबीआर ने प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ाई है उसके हवाले से बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। मैं अच्छा, इसमें यानी मुशावरत नहीं की गई और आपको ऑन बोर्ड लिया तो गया मगर वो बराए नाम था, आप ये कह रहे हैं?
جی میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہمیں آن بورڈ لیا گیا اور ہمیں لاہور آفس میں بلا کے ہمیں یہ چیز کہی گئی کہ یہ ویلیویشن ٹیبل ہے, اس پہ آپ سائن کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے. لاہور کی پوری کمیونٹی وہاں پہ جو موجود تھی, جو بھی صدور ہے اور جنرل سیکرٹری ہیں اور بقایا سارے وہاں پہ جو موجود تھے جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری افسر شاہی جو ہے جی وہ ان کا ہمیشہ ایک مزاج رہا ہے. ان کا مزاج ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہیں قطعی طور پہ عوام کا کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا, صرف سب اچھے کی آواز جو ہے انہوں نے اوپر پہنچانی ہوتی ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر ہم نے آن بورڈ لینے کی بات کی ہے تو ہم اتنا ان پہ رحم کھا لیتے ہیں کہ انہیں بلا کے ان کے سائن لے لیں. لیکن وہاں پہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا, ہم نے وہاں پہ سائن نہیں کیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ویلیویشن ٹیبل کو بڑھایا اور نہ صرف بڑھایا, اپنے ہی بڑھائے ہوئے کو دوبارہ پھر 2 ہفتوں کے اندر اندر دوبارہ پھر اسے بڑھا دیا. اور کوئی, میں دعوے کے ساتھ آپ کے چینل کے حوالے سے یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ وہ ریٹ موجود ہی نہیں ہے جو ریٹ یہ لے رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو ویلیویشن لگائی وہ اس حساب سے لگائی کہ انڈر ویلیو ہم رکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ پرسنٹیج بڑھا رہے ہیں. پہلے یہ پرسنٹیج بڑھاتے رہے, پھر انہوں نے پرسنٹیج اور ویلیویشن بڑھائی, پھر انہوں نے اس کے ساتھ ویلیویشن کو 2 مرتبہ بڑھایا. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, تمام لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ریٹ کے حوالے سے تنزلی کا شکار ہے. یہاں پر ریٹ نیچے جا رہے ہیں. یہ کون سا ایف بی آر کے پاس اعلی کار ہے جو ہر مرتبہ جو ہے نا ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ریئلٹی میں ریٹ نیچے جا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کون سا جو ہے نا طریقہ کار؟ ٹھیک ہے, میں صاحب کا پوائنٹ آ گیا, اس پر ابھی ہم بات کریں گے کہ ضرورت کیوں آن پڑی کہ یہ پراپرٹیز کو اس طرح ویلیو بڑھایا جائے. غالباً 56 شہروں میں یہ 75% تک بڑھائی گئی ہے, تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ چونکہ آصف بابر صاحب بھی موجود ہیں سی بی ڈی سے, کچھ ان کا بھی موقف لیتے ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے پہلے اوور آل بات کرتے ہیں, پھر سی بی ڈی کے حوالے سے بھی کریں گے کہ کنسٹرکشن کی اس وقت کیا حالات ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوئے سی بی ڈی پر, اور سی بی ڈی کی کیا اس وقت پروگریس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. کنسٹرکشن کے حوالے سے والٹن روڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اس میں 4 میجر کمپوننٹس تھے اس پروجیکٹ کے. نمبر 1 تھا آپ کا ٹرنک سیور, وہ الحمدللہ 100% کمپلیٹ ہو گئے اور فنکشنل ہے with 2 disposal station. 1 is functional اور دوسرے پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ فنکشنل. آپ کو کنسٹرکشن میں کیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے جی؟ کنسٹرکشن میں دیکھیں جی ہر ایک پروجیکٹ کے اپنے چیلنجز ہیں. اس پروجیکٹ کی اگر پرٹیکولرلی بات کی جائے تو یہ جو ہے ایک بہت ہی چیلنجنگ پروجیکٹ اس طرح تھا کہ یہاں پہ اولڈ اے ڈی اے نالا گزرتا تھا. اس کو ہم نے الحمدللہ بہت ہی ٹیکنیکلی اس کو ڈائیورٹ کیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو والٹن روڈ جو ہے 2-3 دہائیوں سے جب بھی بارش ہوتی تھی تو وہ اے ڈی اے نالا کی کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے پانی ابل جاتا تھا اور لوگوں کو بہت سی دشواریاں ہوتی تھی. تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے وہ اے ڈی اے نالا ڈائیورٹ کرنا تھا, جس کے لیے ہم نے اپنا نیا اے ڈی اے نالا بنایا اور اس کو انتہائی الحمدللہ ٹیکنیکل طریقے سے اپنے نئے اے ڈی اے نالا میں منتقل کر کے لوگوں کو اس کی فراوانی. یہ مکمل ہو چکا ہے جی ابھی پروجیکٹ؟ جی آپ کو میں جس طرح بتا رہا تھا کہ جو 4 کمپوننٹس تھے میجر, اس میں ٹرنک سیور الحمدللہ 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے, آپ کا اے ڈی اے نالا الحمدللہ 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے, آپ کی روڈز جو مین کیریج وے ہیں بوتھ سائڈز وہ الحمدللہ 100% کمپلیٹ ہو چکے ہیں. روڈ کی کنیکٹیوٹی بھی بتا دیجئے کہ یہ روڈ کی کنیکٹیوٹی اور کیا اس کا لینتھ کتنی ہے, کتنا آپ نے ایریا کو. جو کمپوننٹ ہے وہ ہے فلائی اوور, وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. رہی لینتھ کی بات تو یہ اپروکسیمیٹلی 4.5 کلومیٹرز کا روڈ ہے ود سروس روڈز آن بوتھ سائڈز. ٹھیک ہے. اور 3x3 لین کا کیریج وے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو اس میں انڈر پاسز بھی بن رہے تھے غالباً جو لاہور گلبرگ کو کنیکٹ کریں گے والٹن روڈ کے ساتھ, کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیے کیا پیش رفت ہے. یہ دیکھیں جی یہ کانسیپٹ جو ہے تو آپ جو سی بی ڈی کا مین بولیورڈ ہے وہاں پہ انڈر پاسز بن چکے ہیں. وہاں پہ ایک انڈر پاس آپ کو سگنل فری لے کے جاتا ہے ٹورڈز علی زیب روڈ, دوسرا انڈر پاس آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی
to CBD कायद डिस्ट्रिक्ट। CBD मेन बुलेवर्ड कनेक्ट हो चुका है विद वाल्टन, जो कि आपकी मुसाफत थी आधे घंटे की 40 मिनट की थी, वो अभी हार्डली 5 to 10 मिनट्स आप मेन बुलेवर्ड से कनेक्ट हो जाएंगे विद वाल्टन। सेम गोज अली ज़ेब रोड थ्रू कैप्टन कर्नल शेर खान फ्लाईओवर, वो आपका कनेक्ट हो चुका है विद वाल्टन। बिल्कुल ठीक है, चलें इस पर मजीद बात भी करते हैं कि ये कब से ओपन हो जाएगा ये वाला रोड, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसको ऑपरेशनल कब से किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता हमने 2 से 3 एपिसोड भी CBD के साथ किए, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है नाज़रीन, ये हुकूमत पंजाब की जानिब से इसमें बड़ा सपोर्ट भी किया जाता है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कंपेयर किया जाता है दुबई डाउनटाउन के साथ। यहाँ पर गालिबन 100 से ज़्यादा हाई रेज बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, बहुत सी अम्यूनिटीज़ हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। मियां मुबशिर सईद साहब की जानिब आऊँगा। मियां साहब, हम अभी पहले बात कर रहे थे कि FBR ने जब वैल्यूज बढ़ाई प्रॉपर्टीज की तो उसमें ऑन बोर्ड तो लिया गया, मगर वो अब मशावरत नहीं की गई। होना क्या चाहिए था? हमने कराची से भी कुछ दोस्तों के साथ लास्ट एपिसोड में बात की, उन्होंने भी कहा हमें ऑन बोर्ड लिया गया लेकिन मुशावरत नहीं हो पाई। होना क्या चाहिए था? आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसी में चेंजिंग होनी चाहिए थी? क्या इतनी वैल्यू बढ़ाई जानी चाहिए थी? कितना जरूरी था वैल्यू बढ़ाना इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया रिजवान सरवर साहब। मैं आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं अपने मोहतरम भाई की बात पे कमेंट्स करना चाहूँगा। शायद हमारे दुख दर्द का अंदाज़ा आपको इसी बात में से हो जाए। हम जब भी किसी सरकारी ऑफिसर से बात करते हैं या हुकूमती लोगों से बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं, हम किसी जगह पे यूरोप में रह रहे हैं, दूध की नहरें बह रही हैं और जनाब यहाँ पे शहद की नहरें बह रही हैं और लोगों को इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से हमारे ये भाई जो है, हमारे जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे हुकूमती लोग जो हैं कितनी सफाई के साथ और कितने अच्छे तरीके के साथ दूध की नहरें और शहद की नहरें यहाँ पे जो है ना दिखा देते हैं। आपने, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप चल के जहां पर इनके रोड्स बन रहे हैं वहां पे जाके एक मरतबा प्रोग्राम करें और वहां पे जाके सर्वे करें। जो लोगों के कारोबार हैं वहां पे तबाह हो चुके हैं और वहां पे कैसे ये सर्विस रोड निकालते हैं और जिनके मेन के ऊपर बिजनेस होते हैं और उनके बिजनेस तबाह कर दिए जाते हैं। और कुछ देर का मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मुझे आज ये डायरेक्टर साहब ये चीज बता के जाए कि ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कितनी देर के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, ये 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, कोई इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, दोबारा आके 6 माह बाद इन्हें याद आता है कि जनाब हमने तो यहाँ इसे दोबारा, आप फिरोजपुर रोड का हाल देख लीजिए कि फिरोजपुर रोड को कितनी मरतबा बनाया गया। वहां पे जाके आप कारोबारी लोगों से पूछिए कि उनके साथ क्या बीती, उनके कारोबार तबाह हो गए। बिल्कुल ही। मियां साहब ये पे मैं सवाल भी करना चाहूंगा आसिफ साहब से कि जो सर्विस लेन बन रही है, बहुत सारे लोगों के कारोबार तबाह हुए, यकीनन बहुत सी दुकानें हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाता है, तो उनको अकोमोडेट भी किया जाता है। कोई सवाल से क्या पॉलिसी है आपकी, उनका क्या किया है? जी, पहले तो मैं अपने भाई के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने तो सिर्फ नुकसानात को बताया है, इन्होंने फ़वाइद को पशे पर्दा रख दिया है। फ़वाइद जो हैं इस प्रोजेक्ट के, मैं पहले वो गिनवाना चाह रहा हूँ आपको। इससे जो आवाम को फ़ायदा होगा, पहले तो है उनकी जो इन्वायरमेंट और जो हेल्थ है उसका फ़ायदा होगा। आप 2 दिहाइयों से एक जगह पे रह रहे हैं जिससे पानी उबल रहा है, वाटर बॉर्न डिजीज़ आपकी रोज़मर्रा की वो हैं और उससे आप अस्पतालों में भी जा रहे हैं। नंबर 1, वाटर बॉर्न डिजीज़ आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका सारा सीवरेज और बारिश का पानी था उसके लिए हमने नया ट्रंक सीवर बना दिया। नंबर 1। दूसरा फ़ायदा जो आवाम को होगा वो होगा इकनॉमिक फ़ायदा, जॉब क्रिएशन का फ़ायदा। लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया ऑलरेडी। उनके कारोबार जो है वो जो है यहाँ पे अभी हाई राइज बिल्डिंग्स बना सकते हैं और उनको कमर्शलाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जॉब क्रिएशन होगी। तीसरा फ़ायदा जो होगा वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। ये तो हैं कुछ फ़वाइद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। दूसरी बात रही प्रोजेक्ट के हवाले से, तो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने कहा कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को सर्विस रोड से तकलीफ नहीं हो रही, लोगों को जो सर्विस रोड पे इंक्रोचमेंट्स हैं उनसे तकलीफ हो रही है। इंक्रोचमेंट्स जो है वो हमारा महकमा तो सच डायरेक्ट डील नहीं करता। लोगों की इंक्रोचमेंट्स को जो अगर आप हटाएंगे तो बिल्कुल उनको तकलीफ होगी। अच्छा आसिफ साहब, आपकी बात से मैं सहमत इस हवाले से भी हूं कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही है और वो एक
وقت کی ضرورت بھی ہوتا ہے اور اس پر کام کریں. وہ جہاں پر اچھا کام ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, مگر وہ لوگ جن کے دکانوں کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے ایسے پروجیکٹس کی مد میں, ان سوال اس حوالے سے ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے. دیکھیں جی, رہی بات, میں کسی اور پروجیکٹ کی تو بات نہیں کر سکتا, اسی والٹن پروجیکٹ پہ میں 100% یقین سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بھی شاپ کو ڈسمینٹل نہیں کیا. ہم نے جہاں جہاں ایکوموڈیٹ ہو سکتا تھا ہم نے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا ہے. اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے کہ ہم نے کسی کا گھر گرایا ہے یا شاپ گرایا ہے تو اٹس 100% ٹوٹلی انکریکٹ. میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ پلیز اگر یہ بھی بتا دیں کہ کتنی دیر میں انہوں نے پروجیکٹ مکمل کیا. وہاں پہ جو کاروباری لوگ ہیں جو روتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر آپ نے اتنی ہی دودھ اور شہد کی نہریں وہاں پہ بہا دی ہیں تو وہاں پہ چلنیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں سزائیں دے کے اپنی خانہ پوری اور فائل پوری کر لی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ 6 ماہ جیل کی جائے اس انسپیکٹر کو جس کے علاقے میں انکروچمنٹ ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بند ہو جائے گی. مبشر سعید صاحب, یعنی کہ لوگوں کو قانون سمجھانا کی ضرورت ہے پہلے, پھر عمل درآمد کی طرف انشاءاللہ لایا جا سکتا ہے. میں اس چیز پہ میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ قانون یہاں پہ موجود ہیں, سمجھنا بھی لوگ چاہتے ہیں, لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری بیوروکریسی اس میں سے راستے نکالتی ہے, اس میں سے کرپشن کے راستے نکالتی ہے. ورنہ آپ یہ چیز دیکھ لیجئے, میں ہر مرتبہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ایک 3 لاکھ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا بچہ جو ہے اس کے پاس جو ہے نا 10 کروڑ کی گاڑیاں آ جاتی ہیں, اس کے بچے باہر پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں سر؟ اس کے اربوں روپے کے وسائل آ جاتے ہیں ان کے پاس, کہاں سے آتے ہیں؟ جب تک آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک تھانے کا انسپیکٹر اگر آپ ٹھیک کریں گے پورے علاقے میں جرم کم ہوگا. اگر آپ ایک علاقے کا انکروچمنٹ کا جو انسپیکٹر ہے اسے سزا دیں گے تو پورے علاقے میں انکروچمنٹ جو ہے نا بہتر ہو جائے گی. ہمیشہ سزا یہاں پہ عوام کو ملتی ہے, کبھی بھی ایل ڈی اے میں گھر گرائے گئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب, سزا عوام کو ملتی ہے. مگر وقت ہوا یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں مبشر سعید صاحب اور جناب آصف بابر صاحب. آصف صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ جو متبادل راستے ہیں سی بی ڈی کے ان کو کس طرح سے مینیج کیا گیا ہے اور کیا اسٹیمیٹ ہے کتنے لوگوں کو لوگ مستفید ہوں گے اس پروجیکٹ کے کمپلیشن کے بعد؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو میں یہ اپنے بھائی کے سوال جی کوئی آپ رسپونڈ کریں اور یہ سوال کا جواب. تو انہوں نے کہا دودھ کی اور شہد کی نہریں, دودھ کی اور شہد کی نہریں تو ہم نے نہیں نکالی, یہ بات تو ان کی صحیح ہے, لیکن ہم نے عوام کی فائدے کے لیے یہ پروجیکٹ کیا ہے اور میں پھر دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کو عوام کا فائدہ ہوگا اور ہماری نسلیں جو آنے والی نسلیں ان کا بھی فائدہ ہوگا. نمبر 1, تکلیف ان لوگوں کو ہے صرف کہ جو انکروچمنٹس کر رہے ہیں, جنہوں نے پارکنگ غلط کرنی ہے اور جنہوں نے اپنی ریڑیاں اور وہ روڈ کے اوپر لگانی ہے. بالکل ان کو تکلیف ہونی چاہیے اور یہ تکلیف ان کو ہوتی رہے گی کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر صحیح کام کرنا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. رہی بات جو جس کی دکان صحیح جگہ پہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. میرے ہوتے ہوئے میرا تقریباً 1.5 سال ہو گیا, میرے ہوتے ہوئے کسی نے مجھے یہ کمپلین نہیں کی کہ بھئی اس پروجیکٹ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, اور میرا نقصان وقتی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا فائدہ ہی ہوگا, یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. رہی بات فائدے کی, تو یہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا سو 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں اس کو یوٹیلائز کریں گی روزانہ کے حساب سے, اور آپ کا کمیونیکیشن ٹائم جو ہے ودن فیو منٹس, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا گلبرگ سے والٹن روڈ تک کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جی جی, آپ کا مین بولیورڈ کنیکٹ ہو جائے گا, اس کی کنیکٹیویٹی ود والٹن روڈ ودن 5 منٹس ڈسٹینس آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں, جو کہ پہلے آپ. اور یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا آصف صاحب؟ اس کا کانٹریکچوئل ڈیٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ ہے اپریل 2025, لیکن ہم فل کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہمیں جو گورنمنٹ آف پنجاب اور میڈم سی ایم کی ہدایات تھی 3 لینز اوپن کرنے کے لیے فار دا مین کیریج وے, وہ تو ہم نے الحمدللہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے. ابھی ہم کو فل کوشش کر رہے ہیں کہ دسمبر میں انشاءاللہ اس کے میجر کام کمپلیٹ کر لیں. شروع ہونے کی ڈیٹ بھی پوچھ لیں جی ان سے ذرا, تاکہ اس کی شروع ہونے کی ہے جی کانٹریکچوئل ڈیٹ ہے یہ ایئر 23 میں شروع ہوا تھا. اچھا, شروع ہو چکا ہے یہ, اس پر کام جاری ہے. جی جی جی, پروجیکٹ شروع ہو چکا. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو خوشائن بات ہے اگر تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو سہولت مل جائے تو. اچھا میاں صاحب, آپ سے میں نے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ جب FBR کی ہم نے بات کی, بات کہیں اور نکل گئی کہ کیا وہ پالیسی ہونی چاہیے تھی, چونکہ 56 شہروں کا میجرلی اگر ہم بات کریں, غالباً 56 شہر ہیں, شاید اس سے زیادہ ہو گئے اب,
75% تک پراپرٹی میں اضافہ کیا گیا ہے، تو ضرورت کیوں آن پڑی؟ یہ کیا وجہ تھی؟ اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ جی رضوان سرور صاحب، آپ کے سوال کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایکچول مسئلہ ہے کیا، جسے ایف بی آر بیان کرتی ہے اپنے نظریے میں، ہم اپنے نظریے میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچول شروع میں اگر آپ دیکھیں تو ایف بی آر نے کیا یہ کہ ویلیویشن کو ایکول جگہ پہ لانے کی بجائے، اصل جگہ پر لانے کی بجائے، اس کی جو ٹیکسیشن کی ریشو ہے اسے اتنا بڑھا دیا کہ اگر یہ 50% پہ بھی ویلیویشن رکھی جائے تو جو ہے وہ ٹیکس انہیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اکٹھا ہوتا رہے. اور اس کے بعد جب یہ وہاں تک لے گئے ٹیکس کو 2% کر کے، یہ وہاں تک لے گئے ٹیکس کو، اور ٹیکسیشن ایک بہت ہیوی لیول پہ چلی گئی، اس کے بعد انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیونکہ ایکچول ویلیو زیادہ ہے اور جو ویلیویشن ٹیبل ہے اس میں جو ہے وہ ریٹ کم ہے. اچھا، ایسی جگہ پہ ہم نے یہ چیز کہی کہ آپ دونوں چیزیں یہ کریں کہ آپ جہاں پر ویلیویشن ٹیبل کو اگر آپ بڑھاتے ہیں تو جو آپ نے پرسنٹیج کی ہوئی ہے اسے اب نیچے لے کے آئیں تاکہ ریل اسٹیٹ کا بزنس چل سکے. اور دوسرے نمبر پہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جو ڈی سی ویلیو ہے اور جو ایف بی آر ویلیو ہے اسے ایکول کیا جائے. دو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، انہیں ساتھ مل کے ایکول کیا جائے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نظام یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ٹیکس دیتا بھی ہے، آپ نے ڈی سی ویلیو کے مطابق ٹیکس دیا ہے تو ایف بی آر ویلیو اگر کچھ اور ہے تو آپ پھر بھی چور ہیں. تو اگر آپ نے ایف بی آر ویلیو کے مطابق دیا ہے، ڈی سی ویلیو کچھ ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ ایک جگہ پہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان ریٹرن آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا چیزیں موجود ہیں، دونوں اداروں کے آپس میں نہیں ملتے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جہاں پر پرسنٹیج بڑھانی شروع کی، یعنی آپ کے 100 روپے کے پیچھے اگر میں 4 روپے لے رہا ہوں تو اسے میں نے 5 روپے اگر کرنا شروع کیا، اس طرف میں نے 100 روپے کی ویلیویشن کو بھی بڑھا کے اور اتنا اوپر لے گیا کہ جو ایکچول ویلیویشن تھی اس سے بھی ہم اوپر جا چکے ہیں. ہمارا صرف معاملہ یہ تھا، ہم نے یہ چیز کہی کہ ہمارے نمائندے آپ ساتھ لیں. ہمارے ایسوسیشنز جو ہیں ہر جگہ پر، ہر علاقے میں ہماری ایسوسیشنز موجود ہیں، ہمارے نمائندوں کو ساتھ بٹھائیں، ایکچول ویلیویشن جو ہے ان سے آپ بات چیت کریں اور ان کے ساتھ ایکچول ویلیویشن لیں. پہلے ہماری ایکچول ویلیویشن پہ بات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ایکچول ویلیویشن پہ لے کے آئے. اگر کہیں زیادہ ہے تو اسے بھی برابر لے کے آئیں، اگر کم ہے تو اسے بھی آپ برابر لے کے آئیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ٹیکسیشن اس لیول تک بن رہی ہے کہ آپ نے پرسنٹیج بہت زیادہ کی ہوئی ہے تو وہ پرسنٹیج کو پھر نیچے لے کے آئیں تاکہ ریل اسٹیٹ کا بزنس چل سکے. لیکن کیونکہ ہمارا پھر پرابلم یہی ہے کہ بیوروکریسی بند کمروں میں بیٹھ کے جب ہمیں یہ کہتی ہے کہ بس آپ نے اگر آپ سے مذاکرات بھی ہیں تو آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ سائن کر کے چلے جائیں. تو سر انہوں نے خود ہی ویلیویشن کی، تو ویلیویشن جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ہوئی. آپ کس طرح سے دیکھیں؟ سر ویلیویشن بھی اس سے زیادہ ہوئی اور ٹیکس ایوریج بھی جو ہے، پرسنٹیج جو ہے وہ بھی اوپر جو ہے نا لے کے جائے گی. مثلاً کون سے علاقے ہیں میاں صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ویلیویشن؟ چلیں میں آپ کو ابھی ایک رائیون روڈ کے اوپر ایک سوسائٹی ہے گورنمنٹ آفیسر کالونی، اچھا، اور وہاں پہ آپ میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو آن کیمرہ یہ بات کہتا ہوں کہ 40-50 لاکھ کا 60 لاکھ روپے کا میکسیمم میں آپ کو کنال کا پلاٹ وہاں پہ لے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایف بی آر کی ویلیو ہے 1 کروڑ یا 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب وہاں کی کنال کی جو ہے نا ویلیو ہے. کم و بیش اس طرح سے جو ہے نا اس کی ویلیو ہے. اس طرح سے بے شمار علاقے ہیں. اگر ہم اس چیز پہ شروع کریں گے تو میرے خیال سے اس پہ 10 پروگرام بھی جو ہے نا کم ہے کہ کون کون سے علاقے میں کہاں کہاں پر یہ ویلیو لے کے گئے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہاں پر آلٹرنیٹ کیا ہوا؟ وہاں پر آلٹرنیٹ یہ ہوا کہ آپ سوسائٹی کے اندر جائیں اور سوسائٹی نے اپنے جو ٹرانسفر پلاٹ ہیں انہیں اوپن کرنا شروع کر دیا. جب وہ ریونیو آنا بند ہو گیا، گورنمنٹ کو ریونیو آنا بند ہو گیا، اور یہ گورنمنٹ کے لوگوں کے کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہماری وجہ یہ ہے کہ جب اوپر سے کوئی آرڈر آتا ہے، ہماری بیوروکریسی کے بعد اتنا تو ہوتا نہیں. انہوں نے یس سر کی ایک آواز دینی. ایک سوال ہے میرا، میں گزشتہ پروگرام میں بھی کرتا آیا ہوں کہ ہمارا کسان سے لے کے بزنس کمیونٹی آپ لگا لیں، بیپاری لگا لیں، ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. لیکن جب یہ ڈیولپرز کی بات آتی ہے یا بلڈرز کی بات آتی ہے تو یہاں پر آ کے اس دفعہ خاص طور پر بجٹ کے بعد ایک بہت بڑا اس کو ٹاپک بنا لیا گیا اور اس پر کافی بحث بھی ہوئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیولپر کمیونٹی پہ یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ٹیکس نہیں لگنے چاہیے؟ چونکہ حکومت کے لیے تو یہ ایک رائٹ ہینڈ بن سکتے ہیں، اکانومی کو بڑا سپورٹ کر سکتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر. تو ٹیکس دینا تو ضروری نہیں ہے ایک ڈیولپر کے لیے، کیونکہ ہر ڈیولپر پہ ٹیکس نہیں دے رہا. ہم نے دونوں سائڈز دیکھنی ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپر پہ ٹیکس لگا تو اتنا شور کیوں ہے؟
جی بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ڈیولپر پہ ٹیکس لگا, ڈیولپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر آپ ٹیکس کو دیکھیں گے تو یہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, اور اس کی ٹیکسیشن کو بڑھا کے جہاں تک لے کے جایا جا چکا ہے وہ پوری دنیا میں ہائیسٹ جو ویلیویشن ہے اس کے مطابق ہے. ہم نے گورنمنٹ کو جو آپشنز دی, ہماری آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ گھر لیتا ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, جس کے پاس گھر نہیں ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے, نومینل ہونا چاہیے. جو دوسرا گھر لیتا ہے اس پہ اس سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, جو تیسرا لیتا ہے اس سے زیادہ رکھے. لیکن یہاں پر ایسا سلسلہ کیا گیا, ایک مرتبہ سیمن ہی لگا دیا گیا جو کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, سیدھی خلاف ورزی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے بقایا ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا. اگر ایک ادارے کو آپ ایک جو سیکٹر ہے اسے آپ بند کر دیں گے, اس سے ٹیکس آپ کیسے لیں گے؟ آپ اس سے ٹیکس لے ہی نہیں سکتے. جہاں پر 1000 ٹرانسفر ہو رہی تھی وہاں پر ٹرانسفر 50 رہ گئیں. جب وہ 50 ٹرانسفر رہ جائیں گی, آپ نے ایک ٹرانسفر پہ اگر 1 لاکھ روپیہ لے رہے تھے اور آپ نے اسے 10 لاکھ روپے میں یا 7 لاکھ روپے میں اگر آپ نے کنورٹ کر دیا تو آپ کیلکولیشن کریں, آپ تو ٹیکس کو کم کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کو, اس جو ہمارا سیکٹر ہے اسے چلنے دیں, یہ چلے گا تو اس کے ساتھ آپ کو ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا ہوگا. کمیونٹی ٹیکس دینا چاہتی ہے؟ جی بالکل دینا چاہتی ہے اور دے رہی ہے, اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ہم لوگ ہیں. سب سے زیادہ ایک ٹرانزیکشن پہ جتنا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ہم لوگ ہیں. کسی چیز کی بھی ٹرانزیکشن ایک اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی اگر کروڑ روپے کی پراپرٹی آپ نے لی ہے تو ایک بندہ اگر کوئی پلاسٹک کے برتن بنا کے بیچ رہا ہے یا بقایا کوئی کام کر کے بیچ رہا ہے, وہ کروڑ روپے کے پیچھے اتنے پیسے نہیں دے رہا. ہم جتنے پیسے اس پہ دے رہے ہیں, گولڈ والا جو ہے, سنیارا جو ہے, وہ سونے والا اتنے پیسے نہیں دے رہا جتنے ہم پیسے دے. ہم اسی پاکستان کے شہری ہیں اور ہم اسی پاکستان میں رہنا ہے, اسی پاکستان میں ہم نے بزنس کرنا ہے, اسی پاکستان میں ہمارے بچے ہیں, اسی کی ترقی کے ساتھ ہماری ترقی ہے. لیکن اگر ہمارا یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو یہ ایک بہت بڑا ایک الزام ہے. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی اگر زندہ رہے گی تو ٹیکس دے گی, اگر کمیونٹی کو دفن کر دیں گے تو ٹیکس کس سے؟ یعنی ٹیکس دینا چاہتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر, ڈیولپر جو ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس دینا چاہتے ہیں, مگر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں ہمیں اکوموڈیٹ کیا کیا جاتا ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ٹیکس دینے کو تیار ہیں. آصف بابر صاحب آپ کے جانب آؤں گا کوئکلی, جو کہ سی بی ڈی پنجاب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. فورن انویسٹمنٹس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پر پاکستان میں سی بی ڈی پنجاب کے ذریعے فورن انویسٹرز بھی آئے, پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہے, سرمایہ کاری بھی ہوئی. تو یہ اس حوالے سے کچھ بتائیے, کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کا آگے کتنا عرصہ درکار ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں؟ چونکہ جب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, اسپیسیفکلی یہاں پر ریزیڈینشیل اور کمرشل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو ان کی تعداد ابھی کافی کم ہے. غالباً ایک پارکنگ پلازا یہاں پر تعمیر ہو چکا ہے, مزید کام شروع ہو چکا ہے. تو کچھ اس کا اوور ویو دیجئے کہ یہاں پر انویسٹمنٹس اور ڈیولپمنٹس دونوں کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ دیکھیں جی, یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے, فیزز میں کام ہوتا ہے. پہلے تو ماسٹر پلان بنتا ہے, ماسٹر پلان ہمارا الحمدللہ بن چکا ہے اور ہم فیز وائز کام کر رہے ہیں سی بی ڈی میں. سی بی ڈی ایک انوویٹو آئیڈیا ہے, مطلب جو کہ آپ کو انکم جنریشن کر کے دے رہا ہے فار دا گورنمنٹ اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے. فیز 1 جو ہے ہمارا الحمدللہ 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے جتنے بھی پلاٹس ہیں وہ کمرشل یا جو بھی پلاٹس تھے وہ انویسٹرز جس میں فورن بھی ہیں, پاکستان کے لوگ بھی ہیں. آکشن ہوئے پلاٹ؟ جی آکشن ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے خرید لیے ہیں اور وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. مطلب سی بی ڈی کی وجہ سے ان پہ کوئی ابھی قدغن نہیں ہے, وہ آج چاہیں آج ہی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. اس کے کوئی پیرامیٹرز بھی ہیں کوئی آپ نے ڈیولپرز کو دیے کہ کتنے عرصے میں ان کو پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر کے دینا ہوگا, کچھ اس حوالے سے بھی کوئی رول؟ جی انہوں نے پہلے تو ہمیں جو ہماری قسطیں ہیں وہ کمپلیٹ کر کے دینی ہے, سٹیپ وائز انہوں نے چلنا ہے. پھر انہوں نے اپنا ڈیزائن ہمیں دینا ہے اور ہمارے جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق انہوں نے کنسٹرکشن شروع کرنی ہے. ابھی ہم نے پارکنگ پلازا بھی وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے,
جو فیز 1 کا پارٹ تھا. فیز 2 جو ہے وہ بھی آلموسٹ 99% کمپلیٹ ہے, اور اس کے بھی ڈیولپرز نے جتنے پلاٹس تھے وہ انہوں نے خرید لیے ہیں, اور اس میں جو ہے کامیابی سے آکشن کے ذریعے انہوں نے اپنی پلاٹس وہ ہو گئے, ان کی ڈیمارکیشن بھی ہو گئی ہے. کام کب شروع کریں گے یہ ابھی ڈیولپرز پہ منحصر ہے, ڈیپینڈنگ آن دا اکنامک کنڈیشن اور پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور جو ڈیولپرز ہیں. ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے, اگر وہ آج چاہیں آج بھی اپنا کام ایک بڑا اہم سوال ہے جو آصف صاحب آپ سے کرنا ہے کہ اگر کوئی, چونکہ عام آدمی کے لیے بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں جب یہ ڈیولپرز اپنے پروجیکٹ پبلک کریں گے, تو سی بی ڈی اس حوالے سے کوئی گارنٹی دیتی ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے؟ جس طرح سے چونکہ ہم نے روڈا پہ بھی پروگرام کرنا ہے, روڈا نے ایک فارم, ایک ڈاکومنٹ لانچ کیا ہے جس کو فل اپ کرنا ضروری ہو جائے گا, ویریفیکیشن فارم آپ کہہ لیں, جس سے اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کی, جس میں وہ گارنٹر ہیں ایک طرح سے اس ڈیولپر, اس بلڈر کے لیے. وہ پھر ایک فائل نہیں رہتی, وہ ایک یوں سمجھے پلاٹ بن جاتا ہے یا اپارٹمنٹ بن جاتا ہے. اسی طرح کیا سی بی ڈی بھی سپورٹ کرتی ہے عام آدمی کو انویسٹمنٹ کے لیے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں, یہ سی بی ڈی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, مطلب اٹس اے گورنمنٹ باڈی, اور یہ انڈر ایکٹ بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو بھی انویسٹمنٹس لوگ لا رہے ہیں وہ سیکیورڈ ہیں, مطلب وہ تھرو ون ونڈو آپریشن, جو ڈیولپرز ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں سارے کے سارے, اور ون ونڈو آپریشن کے ذریعے انہوں نے اپنی جو ہائی رائزز ہیں وہ بنانی ہے, اور وہ آگے لوگوں کو بیچنی ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی انڈر ون امبریلا, انڈر دا امبریلا آف سی بی ڈی انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو انویسٹرز کے لیے یہ خوشائند بات ہے کہ وہ ان کی جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگی اور پروفیٹیبل ہوگی انشاءاللہ. چلیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو اس حوالے سے ایک مینٹلی سیکیور سمجھتے ہیں عام آدمی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. کوئکلی, چونکہ آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا, تو ہم بات کریں گے کائبور کے حوالے سے. مبشر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. کائبور میں گزشتہ ایک ایپیسوڈ میں آپ آئے تھے, تب بھی کائبور کم ہوا تھا 2%, اور اب 2.5% کم کر دیا گیا ہے, یعنی کہ 15% پہ آ گیا ہے کائبور. اس حوالے سے ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, کہ وہ بہتری نظر آتی ہے؟ چونکہ اس طرح اگر کمی ہوگی اور ایسے ہوتی جائے گی گریجولی, تو یقیناً کاروبار بھی چلے گا اور بینکوں میں بھی پیسہ آئے گا, ٹرانزیکشنز ہوں گی. تو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کیا اثرات ہیں اس کے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو جو کائبر 2.5% مزید کم ہوا ہے اسے میں جو ہے نا بہت بہتر اقدام کہتا ہوں. لیکن میں پھر یہاں پر وہی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی ملک کی اکانومی کو مجھے ایسی دکھا دیجئے کہ 15% پہ کائبر ریٹ اور اس کی اکانومی چل رہی ہو. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اکانومی زیادہ بہتر چل رہی ہیں, 2%, 3%, 1% یا 1 سے بھی کم, میکسیمم 4% کائبر پہ جو ہے وہ اکانومی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. ہم 15% پہ بات کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حاتم طائی کی قبر پہ بڑی ٹانگ ماری ہے, تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی جو ہے اس سے پانی تقریباً اس کے سر سے کوئی 10 فٹ اوپر ہے, ابھی اسے مزید جو ہے نیچے آنا چاہیے, ابھی اسے سانس آنا شروع نہیں ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا ریلیف اسے بالکل جو ہے نا تھوڑا سا اسے ریلیف ضرور ملے گا, لیکن ابھی کائبر ریٹ بہت زیادہ ہے, اسے مزید زیادہ نیچے آنا چاہیے, میکسیمم 6-7% پہ اسے آنا چاہیے تاکہ اسے چلایا جا سکے. لیکن حکومتی معاملات جو ہیں, اگر ہم بقایا چیزیں دیکھیں گے, ہماری اکانومی پریشر میں ہے, بقایا چیزیں ہیں, جس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ حکومتی معاملات جو ہیں وہ پریشر میں آتے ہیں, وہاں پہ بزنس مین جو ہے اسے سب سے زیادہ سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم ہر اس چیز کے لیے تیار ہیں جو ہمارے ملک کے لیے, ملک پاکستان کے لیے جو بہتر ہو, لیکن چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر پھر یہ چیز دیکھنی ہوگی کیا اس ریٹ پہ کوئی چیز چلے گی. وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جہاں پر اگر کائبر ریٹ کی تھوڑی سی کوئی ریلیکسیشن آتی ہے, جو کہ ریلیکسیشن بہت کم ہے, اس سے بہت زیادہ آنی چاہیے, اس سے زیادہ وہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے, تو مجھے تو یہ چیز لگتی ہے کہ شاید ہمارے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ چیز سوچ چکے ہیں کہ اگر کسی طرف سے تھوڑا بہت ریلیف آنے بھی لگے گا تو دوسری طرف سے انہیں سانس نہیں لینے دینا. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا موقف آ گیا پروگرام کا, چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو کوئکلی آصف بابر صاحب آپ کی جانب آؤں گا.
CBD पंजाब के वाले से जो कि हमने बात की है, क्विकली क्लोजिंग नोट में बता दें कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एमिनिटीज की भी एक लंबी फहरिस्त है। चूंकि CBD पंजाब के साइट पर भी नाज़रीन हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें वो पूरी साइट लोकेशन आपको दिखाई थी, क्योंकि हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट है, लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक ट्रस्ट करते हैं लोग। अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कमिटमेंट क्या है इसकी बेस पर, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। आसिफ साहब, क्या कमिटमेंट है, कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता देखते हैं विद दैट ऑल एमिनिटीज जो बताई जाती हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ वॉल्टन प्रोजेक्ट की। वॉल्टन प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्लीशन डेट है उसकी अप्रैल 2025। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको दिसंबर में इंशाल्लाह मेजर जो जितने भी काम है ये कंप्लीट कर लें। CBD का और कंस्ट्रक्शन का एक मेजर फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ इन द एंड कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं चलाता, ये आपकी पूरी जो कंट्री की इकॉनमी है उसको चलाता है। मतलब कंस्ट्रक्शन से आपके जितने बिजनेसेस जुड़े हुए हैं उन सबको चलाता है। तो इसका एक प्रोजेक्ट से एक बंदे को फायदा नहीं होता, ये पूरी इकॉनमी पूरी कंट्री को ये चलाता है। तो इसके बहुत फायदे हैं आम आवाम के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, फॉर द ऑल मतलब डिपार्टमेंट्स और जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इससे फायदा होगा। देखो नाज़रीन, इससे फायदा होगा, यह हुकूमत का प्रोजेक्ट है, मगर इसके बरक्स जब हम प्राइवेट डेवलपर की बात करते हैं तो प्राइवेट डेवलपर का भी बड़ा अहम किरदार है मुल्क की इकोनॉमी में, क्योंकि जॉब क्रिएशन में वो अपना किरदार अदा करते हैं और उनकी ये डिमांड होती है कि हमसे टैक्स लिया जाए मगर इसमें हमें रिलीफ भी दिया जाए कोई, और इसमें हमें बदले में फैसिलिटेट किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और जो हमने खास तौर पर कायबोर के हवाले से भी बात की, कायबोर में कमी हुई, खुशाइंद बात है, मगर मजीद कमी दरकार है, मजीद कमी होगी तो ये जो इकोनॉमी का पहिया है ये चलता रहेगा। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।